सब्ज जंगली घास और खूबसूरती से तर्शी हुई बाड़ बहुत भली लग रही थी। बाग की जानिब से आने वाली हवा तरोताज़ा और खुशबू से भरी हुई थी। कभी अबर छा जाता और कभी धूप निकल आती। गुलबानो ने खिड़की खोलकर दूर तक फैली हुई नरम चमकीली धूप को देखा। इसे हमारे पड़ोस में आई दूसरा दिन था। वो कुछ देर तक खिड़की में खड़ी लंबे लंबे से सांस लेती रही, फिर अपने बाल सिमटे। इसे देखकर मुझे अपनी दोस्त फारिया याद आ गई, जो हूबहू इस जैसी थी। फारिया आदतन भी गुलबानो की तरह थी। वो भी इस बाग में रोज शाम को सामने वाली बेंच पर बैठकर खुशबुओं से बातें किया करती थी। मैं इसे कभी ना भूल पाऊंगी। वो और मैं इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों के घर एक ही ब्लॉक में थे, इसलिए एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था। वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती थी, इसी वजह से शुरू में उसको मुझसे बात करने में झिझक होती थी। जब इसने मेरी आदत को समझ लिया तो हमारी खूब दोस्ती हो गई। मेरे वालिद एक मारूफ ताजिर थे, मैं इनकी इकलौती औलाद थी। इस हिसाब से मुझे बिगड़ा हुआ होना चाहिए था, लेकिन वालदा ने तरबियत कुछ इस तरह की कि दौलत ने मेरा दिमाग खराब नहीं किया और ना ही मुझे बदतमीज बनाया। तभी मैं शुरू से बाअदब और तमीज़दार रही, जबकि फारिया घर भर की लाडली थी। वालदेन के अलावा भाई भी इसको बहुत चाहते थे। जब वो भाइयों की शिकायतें माँ बाप से करती तो इन बेचारों को बिलावजह डांट पड़ जाती। यूं वो कुछ सर चढ़ी हो गई थी। फजूल खर्ची इसे पसंद थी। हम वक्त नत नए लिबास खरीदने की फिक्र में रहती, जबकि दौलत होने के बावजूद मैं सादा लिबास में सुकून महसूस करती थी। हमारी दोस्ती में बस इतना ही तजाद था। यूं वो बहुत रहमदिल और नरम मिजाज थी। एक दिन फारिया आई, बड़ी बनी ठनी और खुश नजर आ रही थी। आते ही बोली, तुम्हें कुछ खबर है? हमारे पड़ोस के खाली मकान में लोग आ गए हैं। अच्छा, मगर ये कोई ऐसी खास खबर तो नहीं है? मैंने जवाब दिया। खास है, क्योंकि इसमें खास किस्म के लोग आए हैं। अच्छा बाबा, होंगे खास। अब तो मुझे पढ़ने दो। कल टेस्ट है और तुमने भी तो टेस्ट देना है। तैयारी कर लो, इसमें हमारा भला है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आओ जरा सामने खिड़की के पास चलो। वो बाजू से पकड़कर मुझे इधर ले गई। वो देखो, सामने खूबसूरत लड़का खड़ा है। वो बोली, है ना खास लोग? अच्छा, तो तुम मुझे ये दिखाने लाई हो? मिल चुकी हूँ मैं इसकी बहन गुलबानो से। जानती हो इसका नाम क्या है? भाई रहने दो बस, मैंने नागवारी से कहा। अब मुझे पढ़ने दो। मैं अपनी जगह आकर बैठ गई। फारिया का मुंह बन गया था, जैसे इसका दिल टूट गया हो। इसे कहा इम्तिहान में काफी वक्त पड़ा है और तुम अभी से सर खपा रही हो। वो बोर होकर चली गई। मैंने शुक्र किया कि इससे मेरा ज्यादा वक्त नहीं लिया। एक रोज मैं लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी कि दरवाजा खुला। मैंने नजर उठाकर देखा तो सामने वही लड़का खड़ा था जिसे फारिया उस रोज मुझे खास तौर पर दिखा रही थी। मैं महवियत से इसे दिखने लगी। तब वो बोला, क्या नजर लगाने का इरादा है? वो कहने लगा, मैंने यहाँ दाखिला लिया है और खैर से हम पड़ोसी भी हैं, तो मैं आपको किस नाम से पुकारूं? मैं फिर भी खामोश रही। क्या आपका कोई नाम नहीं है? मैंने इसकी बात का जवाब ना दिया, लेकिन कह दिया, मैं आपका नाम जानती हूँ। शाहरुख नाम है आपका। अच्छा, किसने बता दिया? वैसे मैं भी आपका नाम जानता हूँ। अलीशा है ना आपका नाम? जानते हैं तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? बस वैसे ही तारुफ चाहिए था। अच्छा, आप मुताला करें, मैं क्लास में मिलूंगा। ये कहकर वो चला गया। इसके फौरन बाद फारिया आ गई। बोली, कैसा लगा? तो तुमने इसे भेजा था मेरे पास? हाँ। क्यों, तुमको बुरा लगा? बुरा लगा तभी तो कह रही हूँ। क्यों भेजा था इसे मेरे पास? वो हमारा पड़ोसी है और क्लास फेलो भी। हमसे इसके दो रिश्ते तो बनते हैं। तुम करती फिरो इस तरह की फजूल रिश्तेदारियां। मुझे पढ़ने दो। मैंने जल भुनकर जवाब दिया। बड़ी आई पढ़ाकू। ये कहकर वो चली गई। इसके बाद फारिया ने इससे दोस्ती करके नए रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। वो अस खुद इससे बातें करती, जबकि वो इसको खास लिफ्ट नहीं कराता था। तहम जब मैं फारिया के हमरा होती तो वो खूब बातें करता और गुफ्तगू को तूल देने की कोशिश भी करता। मैंने अंदाज़ा कर लिया कि वो फारिया से ज़्यादा मुझे अहमियत देता है और मुझसे बातें करके राहत महसूस करता है। यूँ 4 साल गुजर गए। इस अरसे में शाहरुख ने भी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। कॉलेज का दौर ख़त्म होते ही इसने मुझे प्रपोज किया। मैं इस अचानक पेशकश से घबरा गई। जवाब में इतना ही कह सकी कि अगर ऐसी बात है तो अपने वालिदैन को हमारे घर भेजो। इसे ज़्यादा क्या कह सकती थी। जान लिया था कि वो मुझे पसंद करता है और मुझे भी वो बुरा नहीं लगता था। 2 दिन बाद इसके वालिदैन रिश्ते के लिए हमारे घर आ गए। मैं अपने कमरे में बैठी थी, जबकि अम्मी खुश नज़र आ रही थी। वो कमरे में आई, कहने लगी, आशी, चलो कुछ मेहमान आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं शर्माती झिझकती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। शाहरुख की अम्मी ने मुझे गले से लगाकर प्यार किया। वो लोग अपने साथ केक लाए थे। अगली बार वो लोग मिठाई लाए और मुझे अंगूठी पहनाकर चले गए। 2 माह बाद मेरी शाहरुख से शादी हो गई।
شادی کے بعد میں بہت خوش تھی۔ شاہ رخ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ عورت کو شادی کے بعد خاوند کا سچا پیار مل جائے اور کیا چاہیے۔ فاریہ البتہ روٹھی ہوئی تھی۔ جو آرزو وہ اپنے لیے کر رہی تھی میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ 4 ماہ خوشیوں بھرے گزرے، پھر شاہ رخ کا پیار رفتہ رفتہ کم ہونے لگا، ان کی توجہ گھٹنے لگی۔ اس بات کو میں نے دلی تکلیف کے ساتھ محسوس کیا۔ وہ خبرو تھے، وجیح تھے، لہٰذا سنگن ملنے لگی کہ ان کے سلسلے کئی لڑکیوں سے ہیں۔ شادی کے کچھ دن تو وہ پوری طرح میری طرف متوجہ رہے، لیکن اب پھر سے پرانے تعلق استوار ہونے لگے تھے۔ دیر سے گھر آنا، رات کا کھانا باہر سے کھا کر آنا، مجھ سے معمولی باتوں پر الجھنا۔ ایک روز میں مائکے سے اچانک گھر آ گئی، جبکہ 4 دن رہنے کا کہہ کر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ گھر میں ایک بازاری عورت کو لائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ابھی تم دونوں گھر سے نکل جاؤ، یہ میرا گھر ہے، کوئی ریسٹورنٹ نہیں کہ ایسی عورتیں یہاں آ کر راحت افروز ہوں۔ اس پر شاہ رخ نے چلا کر کہا یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں۔ تم کون ہوتی ہو میرے مہمان کو گھر سے باہر کرنے والی؟ میں جس کو چاہوں اپنے گھر مدعو کروں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے تبھی غصہ آ گیا اور میں اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگی۔ تب انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بازوؤں سے پکڑ کر گھر سے باہر کر کے بولے مائکے جاؤ، اور خبردار جو اپنے والدین کو کوئی بات کہی ورنہ طلاق دے دوں گا۔ بتاتی چلوں کہ شاہ رخ کی شادی تو سامنے والے گھر سے ہی ہوئی تھی اور میں 1 ماہ دلہن بن کر وہاں پر رہی۔ بعد میں ان کو کمپنی کی طرف سے گھر مل گیا اور ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ تبھی میں اپنے مائکے اور سسرال سے دور ہو گئی تھی۔ میرا سسرال تو میرے مائکے کے سامنے تھا، ساس سسر دیور نند سب وہاں رہتے تھے۔ خیر میں بامشکل اپنے مائکے پہنچی اور وہاں جا کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو امی ابو پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امی مجھے اس حال میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں بھی ان سے لپٹ کر رو دی۔ میرے والدین نے داماد کو بلوا لیا۔ وہ آئے اور ابو سے بلند لہجے میں بات کرنے لگے تو انہوں نے اسی وقت مطالبہ کر دیا کہ تم ابھی میری بیٹی کو طلاق دو، اس کے بعد جس قدر جی چاہے رنگللیاں منا لینا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ایسے طلاق ہو جائے گی۔ 1 سال بعد ابو نے میری شادی اپنے بھانجے سے کر دی۔ مجھے لگتا تھا کہ طلاق کا صدمہ کبھی نہ بھول پاؤں گی، مگر فیض بے حد اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے میرا ٹوٹا ہوا دل ایسے اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا جیسے کوئی آب گینے کو سنبھالتا ہے۔ وہ دیر تک ڈھیروں اچھی باتیں کرتے، مجھے سمجھاتے، دل جوئی کرتے تاکہ ماضی کا زخم بھول کر نئی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ قبول کر لوں۔ فیض کی اس صحیح میں خلوص تھا، اس لیے وہ جیت گئے اور میں گزرے دنوں کے دکھ درد بھلا کر ان کے ساتھ نئی زندگی کی خوشیوں میں کھو گئی۔ میں فیض کے ساتھ ہر لحاظ سے پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ انہی دنوں کسی نے میری پیاری دوست فاریہ کی عزت پامال کر دی۔ اس نے شرم کے مارے خودکشی کرنا چاہی، مگر زندگی تھی کہ بچ گئی۔ اس نے مجھے اپنے مجرم کا نام بتانا ضروری نہ سمجھا، لیکن اس صدا کی کہ میں کچھ دن کے لیے اسے اپنے گھر پناہ دے دوں، کیونکہ اس کے والدین فاریہ سے سخت ناراض تھے۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں جب اسے کچھ نازک اور اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ فیض نے مجھے سمجھانا چاہا کہ فاریہ کا ہمارے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں، لیکن میں اپنی دوست کو دکھ کے لمحات میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو منا لیا اور فاریہ کو گھر لے آئی۔ کچھ عرصے تو وہ میرے سوا کسی سے کلام نہ کرتی، فیض سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ دونوں ایک خط میں رہ کر ہم کلام ہونے لگے۔ میں اس بات کا برا نہ مناتی کہ ہر حال میں فاریہ کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ان میں اپنائیت بڑھنے لگی اور وہ آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے۔ کبھی ان کے درمیان شطرنج کھیلتے ہوئے جھگڑا بھی ہو جاتا تو میں صلح کروا دیتی کہ کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ دونوں ہی شطرنج کے رسیا تھے، جبکہ مجھ کو اس کھیل سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ کبھی کبھی فاریہ اپنی خالہ کے گھر رہنے چلی جاتی تھی۔ تبھی میں نے نوٹس کیا کہ فیض کو چپ لگ جاتی۔ جب تک وہ لوٹ نہ آتی یہ گمسم رہتے اور مجھ سے کم بات کرتے، لگتا کہ مسکرانا بھول گئے ہوں۔ شروع میں تو میں نے محسوس نہ کیا، مگر بعد میں کچھ کھٹکنے لگا کہ ایسی کیا بات ہے، کیا فیض فاریہ کو چاہنے لگے ہیں؟ تبھی خود کو سمجھا لیتی کہ فاریہ میری گہری سہیلی ہے۔ ہمیشہ ہم نے ایک دوسرے پر اعتبار کیا ہے اور اب میں عام عورتوں کی طرح اپنی سہیلی کو خوش دیکھ کر بدگمان ہو رہی ہوں، اتنے اچھے شوہر کو بھی شکی نظر سے دیکھ رہی ہوں۔ ایسی گھٹیا سوچیں مجھ کو زیب نہیں دیتی۔ فاریہ بیچاری نے پناہ مانگی اور اب اس کو گھر سے جانے کا کہہ دینا کم ظرفی تھی، لیکن جب حقیقت کچھ اور دکھائی دے رہی ہو تو انسان کب تک خود کو ایسی سوچوں سے بہلا سکتا ہے۔ اب مجھے صاف محسوس ہونے لگا تھا کہ فاریہ کے آنے سے فیض کھل اٹھتے تھے، جیسے اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوں۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ان دونوں کے درمیان پر کوئی اندیکھا رشتہ استوار ہونے جا رہا ہے۔ میں کچن میں ہوتی، وہ لوگ باتیں کرتے تو لگتا کہ شطرنج کی آڑ میں کوئی اور کھیل چل رہا ہے۔
گویا ان کا آپس میں کوئی پرانا بندھن ہو۔ یہی نہیں، فاریہ اپنے سارے دکھ بھول کر ہر دم مسکرانے لگی تھی۔ وہ روز بروز نکھرتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی کشش نے بسیرا کر لیا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک اب دیکھنے والے کو بار بار متوجہ کرتی تھی۔ فیض جب اسے مخاطب کرتے تو اس کے لبوں پر خفیف مسکراہٹوں کے پھول سے کھلنے لگتے تھے اور آنکھوں میں جگنوں کی سی دمک دکھائی پڑتی تھی۔ فیض کو مجھ میں عیب اور فاریہ میں بہت خوبیاں دکھائی دینے لگی تھی۔ میں پھر بھی چپ تھی کہ میں نے دکھی دوست کی مدد کی ہے، کہیں دل آزاری نہ کر بیٹھوں۔ ایک دن رات میں جب ہم اپنے بیڈ روم میں لیٹے تو فیض نے رخ پھیر کر میری طرف سے پیٹ کر لی۔ تب مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ان سے سوال کر دیا کہ آپ کو آج کل کیا ہو گیا ہے؟ آپ کبھی گمسم، کبھی الجھے کسی کشمکش کا شکار رہنے لگے ہیں۔ مجھے اپنی الجھن بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ یہ بات میں نے اتنے پیار سے کہی کہ ان کے ضمیر کا بوجھ بڑھ گیا اور اس بوجھ سے گھبرا کر انہوں نے اقرار کر لیا کہ وہ فاریہ سے محبت محسوس کرنے لگے ہیں اور اب اس کی محبت سے کنارہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ یہ سن کر دم بخود رہ گئی۔ حیران تھی ان کو مجھ سے ایسی بات کہتے ہوئے یہ بھی خیال نہ رہا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ مجھے یہ سب سن کر کس قدر دکھ پہنچے گا۔ شاید فاریہ کی محبت اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ اب ان کے دل و دماغ پر اسی کی حکمرانی تھی۔ ہم وقت اس کے خیال میں کھوئے رہتے۔ رات کو جب میرے پاس ہوتے تو تنہائی میں بھی مجھ سے اسی کی باتیں کرتے تھے۔ جب وہ صبح گھر سے جاتے ہر روز سوچتی کہ اپنی دوست کو شوہر کی دلی کیفیت سے آگاہ کر دوں، مگر یہ بات زبان تک آ کر رک جاتی اور میں کچھ کہہ نہ پاتی۔ یوں لگتا کہ یہ کہہ دینے سے میرا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اس بات سے بھی ڈر لگتا تھا کہ فاریہ بھی کہیں ایسی باتیں نہ کہہ دے۔ اسی اذیت اور پریشانی میں دن گزرتے جا رہے تھے۔ فیض کا حجاب اٹھ چکا تھا۔ وہ اصرار کرنے لگے تھے کہ تم اگر میری دوست ہو تو فاریہ کو میری دلی کیفیت سے آگاہ کرو۔ پھر منع بھی کرتے کہ نہیں، اسے مت بتانا ورنہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو۔ بار بار کہتے اس کو نظروں سے دور کرنا چاہتا ہوں، مگر سوچتا ہوں کہ اگر ایسا کیا تو کہیں اس سے باہر نہ ملنے لگوں، تب اور بھی برا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر مجھ سے معافیاں بھی مانگتے، میرے پیروں کو ہاتھ لگاتے کہ بے بس کو معاف کر دو۔ دراصل میں ادھورا ہو گیا ہوں، تم ہی کو سب سے زیادہ اپنا سمجھتا ہوں، ورنہ تم سے دل کی بات کیوں کہتا؟ خدارا میرا راز افشا کر کے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ وہ میری ذات کی بھی توہین کرتے اور معافیاں بھی طلب کرتے۔ میں پریشان ہو جاتی کہ کیا کروں۔ وہ اب خود سے بیگانہ ہو چلے تھے۔ ان کو جنون جیسی کیفیت نے گھیر لیا تھا۔ ہر وقت کسی خیال میں کھوئے رہتے۔ اب کام پر ان کا دھیان نہ رہا تھا۔ بھلا بیوی سے کوئی شوہر ایسی باتیں کرتا ہے؟ مگر وہ کہتے آشی، تمہاری دوست میرے دل کی دھڑکن کی طرح ہوتی جا رہی ہے۔ میری رگوں میں تم دوڑتے ہوئے خون کی مانند اور وہ میرے وجود میں خوشبو کی طرح پھیل گئی ہے۔ لیکن خدارا اس کو مت بتانا، کیونکہ میں تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتا، اپنا گھر برباد کرنا نہیں چاہتا۔ انسان کب تک ایسی باتیں برداشت کر سکتا ہے؟ خصوصاً بیوی۔ بس ایک روز تنگ آ کر میں نے خودکشی کی ٹھان لی تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے راستہ صاف کر دوں، مگر ایسا بھی نہ کر سکی۔ یہ چھٹی کا دن تھا۔ میں صبح صبح سو کر اٹھی۔ فاریہ ابھی تک سو رہی تھی۔ فیض بھی محو خواب تھے۔ شوہر کے نام ایک رکا لکھا کہ میں ماموں کے پاس گاؤں جا رہی ہوں، آگے آپ جانے اور فاریہ، میں خود آپ کو موقع دے رہی ہوں تاکہ آپ فاریہ سے اظہار محبت کر لیں۔ اگر وہ بھی آپ کو قبول کر لے تو پھر میں آپ کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ رکا میں نے کھانے کی میز پر رکھ دیا، کیونکہ دونوں اس میز پر کھانے بیٹھتے تھے۔ پہلے فاریہ اٹھی، اس نے چائے بنائی اور ٹیبل پر آئی تو اس نے ہی رکا پڑھ لیا۔ اسی وقت فیض بھی آ گئے۔ اس نے رکا ان کو دے کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہی جس کو دل کا معاملہ کہا جاتا ہے، فیض نے جواب دیا، اور وہی معاملہ ہے جو تم نے رکا میں پڑھ لیا ہے۔ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات میں نے علیشا کو بھی بتا دی ہے۔ وہ بولی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میری سہیلی کا پہلا گھر بھی میری وجہ سے اجڑا ہے۔ میں نے شاہ رخ سے محبت کی اور اس نے مجھے تباہ کیا، ساتھ میں علیشا بھی تباہ ہو گئی۔ پھر بھی اس نے مجھے پناہ دی۔ اب میں ہرگز اس کے گھر کو اجاڑنے کا سبب نہیں بنوں گی۔ میں چلی جاؤں گی۔ اگر تم کو مجھ سے اتنی ہی محبت ہے تو میری خاطر جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ۔ فاریہ نے قسمیں دے کر اسی دن فیض کو گاؤں روانہ کر دیا تاکہ وہ مجھے گھر لے آئیں۔ جب فیض مجھے لے کر آئے تو فاریہ ہمارے گھر سے جا چکی تھی، نہ جانے کہاں۔ باوجود تلاش کے یہ آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ میرا دل فیض کی وجہ سے ٹوٹا تو آئینے میں بال آ ہی گیا، مگر فاریہ نے دوستی کی لاش نبھا دی، جیسے میں نے اس کے برے دنوں میں اپنے گھر پناہ دے کر اس سے دوستی کا رشتہ نبھا دیا تھا۔ اس نے میرا احسان اتار دیا۔ مجھے پتا چل گیا کہ دوستی قابل اعتبار بھی ہوتی ہے، لیکن میرا اعتماد پھر بھی دنیا سے اٹھ گیا ہے۔